बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब ये है कि सोहेल आफरीदी जिस पर इल्ज़ामात लगाए गए, उसने आज जिस तरह तलबा में खड़े होकर तकरीर की, उसका रिस्पॉन्स आया, उसने असनाद तकसीम की, इसी तरह का एक अमल मरियम नवाज जो इस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा है, पंजाब की किसी भी कॉलेज में खड़े होकर बच्चों में असनाद तकसीम कर ले। हम हार गए और आप जीत गए। क्यों? वो 2 नंबर तरीके से आई है और वो 1 नंबर तरीके से आया है, सिर्फ ये फर्क है। और बड़े वसूख से कह रहा हूं, अगर 100 बच्चों को स्टेज पे बुलाया जाएगा तो 95 बच्चे जो हैं इसकी इंसल्ट करके गुजरेंगे। दूसरी बात यह है कि इससे सनत नहीं लेंगे कि वो इसको बैसे आनर ही नहीं समझेंगे। तो ये इसका मुख्तसर जवाब है। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, काश ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत बड़ा जो तनाज़ा है मुस्तकबिल में खड़ा कर दिया या खड़ा करने के करीब है। अल्लाह ताला हमारी मदद। अब नुकसान कौन से हुए? सबसे पहला नुकसान ये हुआ है कि जो इल्ज़ाम लगाया गया तहरीक इंसाफ पर कि इन पर हमले इसलिए नहीं होते कि ये दहशतगर्दों के साथी हैं, और जो दूसरे लोग मारे जा रहे हैं वो इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो दहशतगर्दों के। ये जो सोसाइटी की तकसीम का फार्मूला और नजरिया बयान किया गया, कम अज कम हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया कि ये जो दहशतगर्द एक तो होते हैं वो फौजी छावनियों पे हमला करते हैं, वो तो एक अलहदा बात है, लेकिन जब वो आम बाजारों में सरजी बम फाड़ते हैं वो किसी को छोड़ते हैं। और अगर कोई बच्चा हुआ है तो यार अल्हम्दुलिल्लाह है तो पाकिस्तानी बचा रहे। अब एक चीज क्लियर होनी चाहिए, ये जो तालिबान है इनसे बड़ा दहशतगर्द और पाकिस्तान का मुखालिफ है ही कोई नहीं। सिंपल बात। ये आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, ये मिनॉरिटी को नहीं मानते। दोबारा खुल के कह रहा हूं, इस वजह से ये दहशतगर्द हैं। ये जो इनका फलसफा शरीयत है उसमें अहले तशी के लिए गुंजाइश नहीं है। ये उनको मारते हैं और ये क्वेटा इसकी सबसे बड़ी निशानी है, और जो सेक्टेरियन वायलेंस है एक। दूसरा, ये आईने पाकिस्तान को भी नहीं मानते, इनकी अपनी आइडियोलॉजी है, ये खिलाफत पे चलते हैं, लिहाजा इनकी अपनी विजडम है। ये दहशतगर्द हैं। ये इनके सामने कोई भी आ जाए, अगर बकरी का बच्चा भी आ जाए, ये तो इंसान का बच्चा, ये उसको भी नहीं छोड़ेंगे। ये तालिबान है। तो इन तालिबान को जिनको हमने खुद पाला, परवेज मुशर्रफ ने कहा, जो नसीरुल्लाह बाबर है उसने कहा, बेनज़ीर ने कहा, पाकिस्तान के तमाम जो लोग थे उन्होंने कहा, तो इन लोगों को पालकर हमने गलती की। अब हमारी आंखें खुली हैं। दहशतगर्द कहा गया तो हजूर हम आपके पीछे खड़े हैं, लेकिन ये जो पीछे हम खड़े हैं, खुदा गवाह है, हम उनके साथी नहीं है। सारे लेबल दे लीजिए, ना PTI गद्दार है, ना दहशतगर्दों की साथी है, ना इमरान खान दहशतगर्दों का साथी है। हाँ, उनका मुद्दा क्या है कि मुज़ाकरात किए जाएं और आगे बढ़ा जाए, और इस बात पे डिबेट हो सकती है, इस बात पे एक दूसरे को कैल किया जा सकता है। ये जो दहशतगर्दों का साथी वाली बात है, ये बड़ी नाइंसाफी है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। हमने आज तलाश की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इफ्तिखार हुसैन की, ये ANP के सेक्रेटरी जनरल है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि KP में दहशतगर्दी क्यों होती है, पंजाब में क्यों नहीं होती। आप बताएंगे, है ना जी, आप बड़े हैं, आपने वो बात करनी है जिससे तमाम जो नीचे बैठे हैं वो सेटिस्फाइड हो जाए। और यही बात आज से कुछ अर्सा कबल ज़ियाउल हक का नाम याद आ रहा है, शहबाज शरीफ ने की थी जब वो पंजाब का वज़ीर आला था, कि ये जो तालिबान है ये पंजाब में क्यों दहशतगर्दी करते हैं, हम उनके फलसफे के करीब हैं। ये चीज़ें रिकॉर्डेड मौजूद हैं, हमारे पास भी सेव हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारी ये जो सियासी जमातें हैं या इनके दरमियान थोड़ा बहुत ये जो बात बात पे डिस्प्यूट रहता है। और मेरे नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरी उम्मत में ये जो इख्तिलाफ है ये बैसे रहमत है, इससे नई राहें खुलती हैं अगर आप बैठ के बात करेंगे तो।
یہ اب دوسرا نقصان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آرمی چیف کو باپ کہا. اس سے قبل آج تحریک انصاف نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اور بہت ہی نپت اللہ، اور انہوں نے کچھ جو چیزیں ہیں ان کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا ہے. ایک پازیٹیو انہوں نے رسپانس دیا ہے، ایک ذمہ دارانہ دیا ہے جس کی ان سے توقع تھی. تو عمران خان نے کبھی بھی آرمی چیف کو باپ نہیں کہا. ارے یار، اگر پاکستان پر حکومت کس کی رہی ہے پچھلے 70 سالوں میں؟ پاکستان آرمی کی رہی ہے. پاکستان کا جو پہلا آرمی چیف تھا جنرل ایوب، کیا اس نے، یہ گورنمنٹ کا ریکارڈ ہے، امریکہ کی امبیسی کا یہ ریکارڈ ہے جس میں انہوں نے ملک میں مارشل لا لگانے کی اجازت لی تھی. پاکستان کا ریکارڈ ہے، یہ پڑھا ہے. ابھی آپ گوگل پہ جائیں، وہاں پہ یہ ٹائپ کریں کہ جو جنرل ایوب خان تھا اس نے جو لیٹر لکھا تھا امریکن کو مارشل لا کے بارے میں، اس کی پوری کاپی آ جائے گی. اس کے بعد حکومت کرتے ہیں، اسی طرح آگے چلتے رہتے ہیں. تو جو بھی سیاسی آئے گا، سیاسی رہنما، اس نے آرمی کے ساتھ ہی مل کے کام کرنا ہے. اس کی علیحدہ کیا اوقات ہے؟ اگر اوقات ہوتی تو 2-2 سال بعد یہ جیلوں میں جاتے، جلاوطنی میں جاتے یا پھانسی لگتے. تو آپ لوگوں کا سٹیٹس تو ہے نا جی، اس میں سے کون انکاری ہے؟ تو انہوں نے چیلنج دے دیا ہے، تو پھر وہ بات بھی نہ بن سکی. اب ایک اور، ہمارا یہ جو فوجی ترجمان ہے، ہمارا یہ فخر ہے. ہم ان سے اختلاف پاکستان میں بیٹھے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹ پہ ہے، جہاں پہ غلطی کریں گے ہم ان کو ہائی لائٹ کریں گے. انہوں نے کل ایک بیان دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ بھارت اور افغانستان اگر مل کر حملہ کریں تو ہم ان کا منہ توڑ دیں گے. بے شک یہ ٹھیک سٹیٹمنٹ ہے، لیکن اس میں ہمیں کچھ تکبر نظر آیا. پہلے کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ان کا منہ توڑ دیں گے. اور یہ جو انشاءاللہ کہنا ہے، یہ میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو اپنی طاقت پر غرور ہو جائے گا، آپ شکست کھا جائیں گے. اور میرے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی حدیثیں اور روایتیں بھری پڑی ہیں جس میں انشاءاللہ نہ کہنے پر جو سلسلہ ہے وہ رک جاتا ہے. تو یہ اتنی بڑی بات ہے. جب بھی آپ بات کریں، دشمن کو کبھی کمزور تو سمجھنا ہی نہیں چاہیے. جنگ حنین آپ دیکھ لیں نا، جب میرے نبی نے کنکر اٹھائے اور کافروں پہ پھینکنا شروع کر دیے، کیا خوبصورت. تو اس میں کیا تھا؟ یہی آپ نے اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ کی مدد آئے تو ہم ان کے دانت توڑ دیں گے، بے شک 2 نہیں 3 اکٹھے آ جائیں. یہ ایک بہت بڑا جو تھا اس میں فلا تھا. اب انہوں نے کہا کہ یہ جو عمران خان ہے، یہ ایک اپنی پارٹی کو ایک ڈکٹیٹر کے ذریعے چلاتا ہے. تو حضور کیا زرداری نہیں چلا رہا؟ کیا نواز شریف نہیں چلا رہا؟ عمران خان تو تھوڑا بہت یا زیادہ اپنے ورکروں کے درمیان بھی رہتا ہے اور ملتا بھی رہتا ہے. کیا نواز شریف نے کبھی ورکروں سے ملنا گوارا کیا ہے؟ یا کسی ایک آدمی کی اوقات بتا دیں جس نے شریف خاندان کی مخالفت کی ہو. خاندان کی بات کر رہا ہوں، نواز شریف کی نہیں کر رہا. نواز شریف تو بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، خاندان کو لے کے آتے ہیں، اور وہ اس پارٹی میں رہا ہو. کوئی ایک آدمی بتا دیں. نہیں. تو یہ جو پارٹی ہے عمران خان کی، یہ تو ڈکٹیٹر ہے ہی نہیں. اس کا جو چیئرمین ہے وہ گوہر خان ہے. اس کا جو کرتا دھرتا ہے اب وہ سہیل افریدی اور اسد کیسر ہیں. کس طرح ان کا رابطہ ہے عمران خان سے، عمران خان کے خاندان سے؟ آپ پنجاب میں آ جائیں، عمران خان نے کس اپنے جو ہے خاندان کے بندے کو اقتدار میں نوازا ہو؟ بالکل نہیں نوازا. تو جس چیز کا اس کا کریڈٹ ہے، کم از کم وہ تو اسے دینا. اور پھر
انہوں نے کہا کہ عمران خان جو فیصلے کرتا ہے وہ ایک ہی طرز پہ کرتا ہے. یہ بھی بالکل فوجی ترجمان کو نہیں کہنا چاہیے تھا. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نہ کسی کی سننی ہے اور اپنی ہی منانی ہے، اور اپنی اس بات منواتے منواتے آج ہم اس جگہ پہ آئے کھڑے ہیں. یار انہوں نے کہا ہے کل کہ 200 سے زائد آپریشن پر ڈے دہشت گردی کے خلاف ہو رہے ہیں. تو کیا چیز ہمیں دے رہی ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ہم نے مل کے لڑنا ہے اور اسی میں سروائیول ہے. لیکن ہم وہ بد نصیب قوم ہیں جو اس موقع پہ بھی آپس میں لڑائی کیے ہوئے ہیں. دنیا کی جنگ کا اصول ہے کہ سب سے پہلے دشمن کے جو اتحادی ہیں، جو لور ہیں، ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے حکمت کے ذریعے سے. اور ہم پاکستان میں کیا کر رہے ہیں کہ ہم جو آدمی کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر ہیں، ہم ان کی بات نہیں سن رہے. تو یہ پاکستان کے موجودہ حالات ہیں جہاں پر اس قسم کے جو باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد انصاف، اور خدا کے واسطے انصاف کرو، خدا کی قسم ڈوب جاؤ گے. اگر انصاف نہیں کرو گے تو ڈوب جاؤ گے. اب عمران خان کی ملاقاتیں پر کل ہم نے ایک خبر دی تھی. اس پریس کانفرنس نے بڑا نقصان یہ کیا ہے کہ یہ جو گفت و شنید کا عمل تھا، مذاکرات کا عمل تھا، اس کو بھی ڈینٹ پہنچایا ہے. قبل ازیں 6 مذاکرات کے راؤنڈ ہو چکے ہیں ان بٹوین تحریک انصاف، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ. کتنی بڑی خبر ہے، لیکن کوئی آدمی اس کو بیان نہیں کر رہا. گوہر خان کی آرمی چیف سے ملاقات اس سے زیادہ برف توڑنے والی، پگھلنے والی نہیں، توڑنے والی خبر نہیں ہو سکتی. لیکن ہم نے کیوں اس کو ویٹ کیا کل؟ ہم نے اس لیے ویٹ کیا کہ ہماری جو تجزیہ ہے، ہمارے رائے یہ ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات بہت بڑی خبر ہے اس پریس کانفرنس سے. فرض کریں کیسے؟ اگر یہیں آرمی چیف ابھی کوئی پازیٹیو حکم جاری کر دیتا ہے تو یہیں جو ترجمان ہے اس کی آ کے وضاحت کرے گا، ہے نا جی. تو جو باس کہہ رہا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہے یا اس کی زیادہ اہمیت ہے جو اس کے نیچے ہے نا جی. تو پاپولر جو ویو ہے، لہر ہے، اس کے ساتھ چلنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اپنی رائے قائم کر دینا یہ ایمانداری کی بات ہوتی ہے. اس کے لیے پھر آپ کو تھوڑی سی جرت دکھانی پڑتی ہے. اور جسٹ بیکاز دیٹ ریزن کل ہم نے دیدہ دانستہ ایک ایسی خبر کو چنا جو کہ ناپسندیدہ تھی اور جس پہ آبجیکشن آئے اور بالکل رائٹ آئے. ہم آج بھی یہ کہتے ہیں، تحریک انصاف کے پاس بڑی ایمانداری سے بات کرتے ہیں پاکستانی، کہ 2 صورتیں ہیں. ایک ہے پولیٹیکل سٹرگل، بات چیت ہو گئی، جلسے جلوس ہو گئے، اور ایک دوسری ہے خدا اس کا نام بھی نہ لے. تو یہ جو پولیٹیکل سٹرگل ہے یہ ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے، یہ ہر پاکستانی کا رائٹ ہے، اور یہ جو ہے پوری دنیا کا وہ فارمولہ ہے جس سے رزلٹ آئے ہیں. پاکستان کی کریشن دیکھ لیں، دنیا کی وہ اور قوموں کی مثال لے لیں جو آپس میں جتنی بھی لڑتی رہی ہیں، اینڈ پر آ کر پالیٹکس نے اپنا راستہ بنایا ہے. تو یہ جو پالیٹکس کا راستہ ہے اس میں پاکستان کی بقا بھی ہے، پاکستان کے دشمنوں کی موت بھی ہے. اور جو لوگ اس پروسیس کو، اب دیکھیں نا، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اس کی اتنی اوقات کہاں. یار کیا تحریک انصاف میں چودھری نثار کوئی نہیں بن سکتا؟ یار سوچتے کیوں نہیں ہو پاکستانی؟ وہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ تھوڑا سا آپ صبر تو کریں. ایک آدمی بات چیت کر رہا ہے، وہ نقصان تو نہیں کر رہا. یا تو ایک ہونا نقصان، الیکشن ہونے والے ہیں، بالکل نہیں ہونے والے. کوئی اور چیز راستے میں آنے والی ہے، بالکل نہیں آنے. تو بھائی جب اگر کوئی چیز نہیں آنے والی تو ٹائم بھی بڑا پڑا ہے، تو جو آدمی مذاکرات کر رہا ہے اس کو مذاکرات کرنے دیں. یہ ون ون پوزیشن ہے. اور ساری زندگی آپ یاد رکھیں، تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے لڑتی رہے، اور اس کا بینیفیشری یہ مریم نواز ہے جس کی نہ اردو ہے نہ انگریزی ہے. اور یہ کرپٹ لوگ ہیں، اور یہ کرپٹ لوگ صرف اور صرف
اس وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کی لڑائی ہے، بصورت دیگر بالکل نہیں ہے، نہ ان کی اوقات ہے، نہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، نہ انہوں نے اگلے 50 سال مزید آنا ہے۔ یہ کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کو پش کرتے ہیں۔ کل آپ نے آسمہ شیرازی کی مسکراہٹ دیکھی ہے یار؟ اس کی معنی خیز مسکراہٹ یہ تھی کہ اس نے اپنا کام کر دیا، اس نے اپنا وار پورا کیا۔ کٹ دیکھے نہیں۔ اب غریدہ فاروقی سوال کرے، وہ عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں ہوں گے؟ یار کیا بات کرتے ہو؟ اللہ نے آپ لوگوں کو دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، دل سے نہ سوچیں، ادھر سے سوچیں۔ ہر حالت میں اس کو روکنا ہے۔ تو وہ جو فتح اللہ تعالیٰ دیتا ہے، عمران خان انشاءاللہ پاکستان کا لیڈر ہے، مسلم امہ کا لیڈر ہے، اور بڑی دلیری سے وہ ڈٹا ہوا ہے۔ انشاءاللہ العظیم رب اس کی جو محنت ہے، اس کی جو مصیبت ہے، اس کے صدقے پاکستان میں امن لائے گا۔ ہم انشاءاللہ العظیم پوری دنیا سے اوپر ہو کے راج کریں گے، اور ہمارے جو آپسی اختلاف ہے یہ ضرور ختم ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا سلامتی رہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ راضی ہو۔ تھینک یو۔